अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आप गुफ्तगू कराएंगे वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में शुमार होता है, एक बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन सोशल वर्कर, हैदराबाद की एक ऐसी शख्सियत जो जानी पहचानी शख्सियत है। आज हमारे प्रोग्राम में माने खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सियासतदान, अच्छे सोशल वर्कर और अपनी कौम के बड़े भी। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली फैज़ल शाह लेकिन साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। आप अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हर शख्स हो, शख्सियत हो, नौजवान हो या किस एज से भी हो, तो हर किसी का अपना ख्वाब होता है, हर किसी की अपनी लगन होती है, चाहत होता है, इश्क मोहब्बत होता है। तो आपकी जो लगन, आपका जो लक्ष्य, आपका एक बड़ा नाम है, तो क्या सियासत में आना आपका लक्ष्य था या अपनी खानदान की रवायत को आगे बढ़ाते हुए आपने सियासत में कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में तो आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सर, कि जो आपने मुझे टाइम दिया। देखिए कि ज़िंदगी हमने सियासत पॉलिटिक्स में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर तो उसमें पॉलिटिक्स में तो किसी में हिस्सा नहीं किया। अच्छा सही। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी ख्वाहिश थी, मैं सोशल वर्कर था। अच्छा, कि इलाकों के अंदर काम हो, काम हो, नौजवानों के अपने हकूक़ मिले, इस तरीके से। तो उसके बाद मैं सकाफ़ के अंदर, ये सब के अंदर सियासत का मैंने आगाज़ किया और भुट्टो फैमिली के साथ एक इश्क है भी सही, वही नजरिया था जिसको पॉलिटिक्स पे मैं आया। और उसके बाद जो उसमें मोहतरमा शेख बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ चले। एक पूरी हिस्ट्री है ज़िंदगी की, 40 साल जवानी के सारे दिन ज़िंदगी पार्टी पे। अच्छा, आपने जब सियासत में कदम रखा उस टाइम से लेकर आज तक आपने जो जो भी खिदमत की, आपको जो जो भी तकलीफें आई, आपने जो जो वो अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, तो वो वाला तजुर्बा थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने अर्ज़ किया कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह जवानी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने दे दी। सही। और मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है एज ए पार्टी के वर्कर से। भुट्टो ख़ानदान के साथ, भुट्टो फैमिली के साथ इश्क था, एक नज़रिया था, उस नज़रिए को लेकर मैं चला। और फिर मेरे जो अंदर की जो बात है वो ये थी कि मैं आवाम की खिदमत करूँ। सही। और इंसान की, आवाम की खिदमत करूँ। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स का मकसद ही यही है कि आप आवाम की खिदमत करें कि इंसान के अंदर ख़ुद अल्लाह मौजूद है। तो ये जवानी से लेकर जो है मैं पॉलिटिक्स में इस पर आया कि भाई उनमें खिदमत करते रहे, कि आवाम के मसाइल थे हैदराबाद शहर के उन आबादियों के अंदर, इलाके के अंदर। और फिर से हैदराबाद शहर के अंदर बड़ा मुश्किल था पॉलिटिक्स करना। कराची हैदराबाद के इसमें जो रवायती सियासत होती है, तो इसी तरीके से जो मना जदोजहद रही ज़िंदगी में, अच्छाई भी आई, अच्छा, जो अभी बंदा अच्छा काम करता है, चाहे सोशल वर्किंग हो या सियासत हो, तो बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। तो आपको कौन कौन सी तकलीफें? देखो मैं समझता हूँ कि बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर, जो सियासत के अंदर अगर रेल जेल तो होता ही है। बिल्कुल सही होता है। और फिर मुश्किलें लाजमी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो कुर्बानियाँ, उनकी जो फैमिली की जो कुर्बानियाँ हैं, सही, तो यकीन कर जो उनकी कुर्बानियाँ, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाँ, बोले कि जब आपको मुसीबत आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो आप मेरी तकलीफ़ को याद करना, तो आपकी अपनी तकलीफ भूल जाएंगे। तो इसी तरीके से शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसकी पूरी फैमिली, पीपल्स पार्टी के वो वर्करों की कुर्बानियाँ जिन्होंने ज़िया की मार्शल के दौर के अंदर घोड़े खाए, उनको सजाएं मौतें हुई, कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की पूरी फैमिली, कि उसने भुट्टो साहब के मिशन को आगे किया। उस मार्शल के दौर के बाद 11 साल वो तकलीफ़ें, उसमें कई पार्टी के वर्कर हम 86 पे 86 में जेलों में रहे। और फिर उसके बाद
88 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई, फिर उसके बाद में मोहतरमा का 2-2.5 साल दौर चला, फिर उसके बाद मोहतरमा की स्ट्रक्चर जदोजहद बिजाम सादिक अली का दौर, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी के पूरे सिंध के अंदर पूरे मुल्क के पार्टी के वर्कों की कुर्बानियाँ, फिर मुश्किल दौर आया मोहतरमा जलावतन रही, फिर अरबाब रहीम का दौर, फिर उसमें पीपल्स पार्टी के वर्कों की कुर्बानियाँ। मैं समझता हूँ कि भुट्टो फैमिली की कुर्बानियों से ज़्यादा किसकी कुर्बानी है? बिल्कुल सही है। जब उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी, तो हम तो एक छोटा सा मैं वर्कर हूँ, क्या कुर्बानी? अच्छा, आप समझते हैं कि जो पार्टी इतनी कुर्बानियों से बनी हो, जिस पार्टी में इतनी कुर्बानी शायद कोई दे भी नहीं सकता, क्या वो पार्टी जो मोहतरमा छोड़ के गई थी, जो भुट्टो साहब छोड़ के गए थे, जिसका लक्ष्य था रोटी और कपड़ा मकान, आप समझते हैं कि उस रस्सी को क्या उसी मजबूती से पकड़ा गया? देखिए, मतलब कि बेनज़ीर साहबा के वर्करों के उस टाइम के अंदर वर्करों की रेस्पेक्ट, इज़्ज़त वो होती थी। मोहतरमा एक एक वर्कर को अपने नाम से पहचानती थी। अगर किसी भी यूसी का वर्कर, तलके का वर्कर था, और नाज़ीर भुट्टो साहब का दौर एक अलग चेंज था, फिर मोहतरमा का टाइम दूसरा आया। फिर आप देखें कि फिर हमारे मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब ने मोहतरमा की शहादत के बाद फिर उसने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, जो हालात थे। हाँ, बिल्कुल, जो हालात थे। बेनज़ीर साहबा की जो कब्र जो है, शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र से बहुत भारी है। सही। भारी से मुराद मेरा ये है कि भुट्टो साहबा ने भी कुर्बानी दी, जो जदोजहद की, उनके बहुत बड़े तरीके में अगर इस पर जिक्र करूँगा तो उतना वो पूरा टाइम गुजर जाएगा। फिर मोहतरमा की जदोजहद, उसने जो पार्टी को टाइम दिया, पार्टी के वर्कों की उसमें बर्दाश्त की, वर्कों की लाशें उठाई कंधों पे, बहुत बड़ी तारीख है। फिर साजिशें हुई मोहतरमा के खिलाफ हुकूमत के अंदर रहते हुए, फिर उसको अपने मिशन को उठाया, मतलब कि मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब ने। फिर अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उसी, वो चाहते हैं कि नौजवान जो नए तरीके से जो नौजवान इसमें पार्टी के अंदर आएँ, और मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी। सर, माज़रत के साथ आप एक और भारी शख्सियत को भूल रहे हैं। जब भुट्टो साहब जेल में गए थे तो वो एक वाहिदी शख्सियत थी जिसने जेलों में कोड़े भी खाए, सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, ईंटें भी खाई। वो वाहिद नुसरत भुट्टो साहबा तो नहीं भूल चुके हैं, क्योंकि आप अगर हम देखेंगे तो आप देखें कि जहाँ भी जाएं पीपल्स पार्टी के लीडर साहब से मिले तो बिलाल साहब की तस्वीर है, भुट्टो साहब की तस्वीर है, आसिफ अली ज़रदारी साहब की तस्वीर है, मैडम फरियाल ठाकुर साहब की तस्वीर, उस शख्सियत की तस्वीर नहीं है। नहीं, तो इस बारे में नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल उसमें कहता था कि अगर वो हमारे जो दिन होते थे शहीदों के, तो नुसरत भुट्टो साहबा की भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उसको कैसे भूल सकते हैं। और हमारे को उनको याद करना चाहिए। पार्टी के उन जिम्मेदारों को भी अगर वो तस्वीर नुसरत भुट्टो की उसमें होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नुसरत भुट्टो साहबा ने भुट्टो साहब के साथ रही, फिर उसके बाद जो उसने अपने तकलीफ़ें देख के अपने शोर को शहादत होते देखा, अपनी हयाती के अंदर अपने 2 बेटों की शहादतें देखी, तो मैं समझता हूँ कि नुसरत भुट्टो साहबा की कुर्बानी को कौन भूल सकता है। सर, शार ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नेक्स्ट हमारे साथ रहेगा। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से शोर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान दिन जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। काम किया है, हर पार्टी से, हर शख्सियत से हमने इंटरव्यू किया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ देखने में आई। वो नई चीज़ ये देखने में आई कि यहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर और एक साथ मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं। मेरी नज़र में सियासत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक सरदार का पढ़ा लिखा होना अपनी आवाम के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आए ना, मेरे पास किसी को कोई रोकने वाला है नहीं चाहिए। मैं बाहर बैठता हूँ, मैं लोगों के साथ खुद खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं।
ہمارے سرداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ظالم بھی ہوتی ہیں، اپنی عوام کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ان کا سلوک یہ ہوتا ہے. تو کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء النجار صاحب آپ کی عوام کی وہی خدمت کرے گا جو آپ کے ذہن میں ہے، یا جن لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے؟ جہاں جہاں بچوں کو ضرورت ہے، میرے ساتھ تو ہیں نا ٹیمیں، صحیح. تو میں وہاں بھیج دیتا ہوں. بچوں کو سلیٹ چاہیے پوری سندھ میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف شاہپور جانا. صحیح. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت، ایسی ایور گرین پرسنالٹی پیپلز پارٹی کی جس کی خدمات کے بہت سارے پہلو ہیں. دن ہو چاہے رات ہو، لوگوں کے بیچ میں رہ کر خدمت کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. تو وہ شخصیت آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے، سید فیض علی شاہ لکھیاری صاحب، جس سے ہم آپ کو گفتگو کرائیں گے وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا سر، آج کی سیاست، آج کی پولیٹکس آپ کی نظر میں؟ دیکھو، دور کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. ابھی الیکٹرانک میڈیا کا جو دور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پولیٹکس کے اندر اور بھٹو صاحب کی پولیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر میں اس میں آپ کی توسط سے میں ایک بات کہوں گا کہ پارٹی کی قیادت کو ان شہیدوں کو بھولنا نہیں چاہیے. پارٹی کی قیادت کو جو ہے، ان گمنام ایک شہید ہے جو مطلب کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے. مطلب کہ ایسے ایسے ورکر ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے، بحالی جمہوریت کے لیے، مارشل لا کے دور کے اندر یہ بڑی سختیاں بنی. یہ ایک واحد پارٹی ہے جو اس پارٹی کے اندر خونی خون ہے، بالکل جدوجہد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے اندر ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جنہوں نے اتنی قربانی دی ہو. اور آج کی پالیٹکس کے بارے میں جو ہے، آپ خود میرے سے زیادہ آپ کو ان کو پتہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ڈرائنگ روم سے پالیٹکس سے نکل کے روڈوں پہ لے گئے. مگر آج کے اس ماحول کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں، ہر پارٹی کے اندر وہ چیزیں، کمیاں، پیشیاں، خامیاں ہیں. تو میں ایک نظریاتی ورکر کے حیثیت سے اتنا کہوں گا کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. جہاں کی مارشل لا ہو، انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں اندر شدہ بہت ہے، ان کی جدوجہد ہے، اس سے زیادہ ان کے قائدین کی بڑی قربانی ہے. بالکل. اچھا، دوسری بات یہ کہ سر ایک چیز سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. پارٹی چیئرمین کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سا میرا ورکر کتنا کام کر رہا ہے، کتنا عوام کے بیچ میں رہ رہا ہے اور خدمت بھی کر رہا ہے. پھر بھی اس کے باوجود کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں اسے نیگلیکٹ کیا گیا ہے. کیا پارٹی کے وس میں نہیں ہے، یا پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہی؟ اچھا، ہائی جیک تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ ہائی جیک ہو چکی ہے، مگر میں وہ تو کہ کمیاں پیشیاں ہیں. صحیح. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پورے سندھ کے اندر کے پی ٹی یا پنجاب کے اندر ان پارٹی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے. آج مطلب کہ جیسے حیدرآباد کے حوالے سے مطلب میں سینئر سے سینئر ترین پارٹی کی قیادت نے اگر ٹکٹ مجھے نہیں دی تو پھر میں نے وڈرا کر کے میں نے پارٹی کی جو بھی امیدواروں کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ضرور ہے کہ سر آپ کی ایک تو آپ کی بڑی خدمات ہے. میرا کوشچن گھما پھرا کے آپ ہی کی طرف تھا، کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جس شخصیت کو محترمہ دبئی میں بلا کر میٹنگ کیا کرتی تھی. یہ آپ پر بڑا اعزاز ہے. آپ یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات پارٹی کے ساتھ مستقل مزاجی سے چلنا یہ بڑی بات ہے. رہ کر پھر بھی آپ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا گوہے نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو کیا جائے کہ ایسے نمائندگان بندے آنے چاہیے جو عوام کی خدمت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. تو آتے ہیں حیدرآباد کی طرف. تو ایک حیدرآباد ایسا ہمارے سٹی ہے جو خوبصورت، بہترین تاریخ کے حساب سے، ہر حساب سے، تو وہ کام بھی حیدرآباد میں نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہے؟
دیکھو جو آپ نے بات کہی بالکل کمیاں پیشیاں ہیں. صحیح. میں نے اس لیے میں نے بات کی کہ پارٹی کی قیادت کو اس کو وہ وچار کرنا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے پارٹی کے لیے جو ایکٹیو بھی ہیں, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو مطلب کہ جو پارٹی کے اگر کسی کو کوئی آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, مگر جن پارٹی کے ورکروں کی قربانیاں ہیں انہوں کو نظر انداز نہ کی جائے, کیونکہ وہ آپ کے ڈائی ہارڈ ہیں, ڈائی ورکر ہیں, کیونکہ اگر کل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہی ورکر کھڑے رہیں گے. اچھا, دوسری بات یہ بھی اس الیکشن میں سامنے آئی ہے کہ دیکھو نا سر, لکش ایم مقصد ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسے ایم این اے یا ایم پی ایس کو پہلے جو اپنا مفاد رکھنا چاہیے وہ رکھنی چاہیے پاکستان کی معیشت, لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنا مفاد رکھا جاتا ہے, کیونکہ 70 کروڑ 50 کروڑ پہ اوپر سیٹیں مل رہی ہیں, تو اس علاقے میں پھر کام اور معیشت پہ کیسے ہوگا؟ دیکھو میں اس چیز کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ جہاں 70 کروڑ روپے دیے گئے ہیں اور جو ٹکٹیں بکی چاہیے, تو اس قسم کی مجھے معلوم نہیں ہے, میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ بھائی اس قسم کی جو ٹکٹیں بک کے جو آئی ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ پارٹی کے ان ورکروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, میں اس چیز کو مانتا بھی ہوں اور میں تسلیم بھی کرتا ہوں, اور اگر وہ کوئی کمی پیشی ہوئے گی تو میں پارٹی کا ورکر ہوں تو میں جو بات کروں گا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. اچھا, آپ کتنا مطمئن ہیں حیدرآباد سٹی کے کاموں سے؟ دیکھو حیدرآباد سٹی کے اندر ایک تو تنظیم کی کارکردگی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس کے اندر کچھ کمی پیشیاں بہت ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اردو اسپیکنگ آئیں, یہ ہماری کوشش ہے کہ حیدرآباد شہر کو اندر جو ماضی کے اندر بھائیوں سے لڑایا گیا, یہ تقسیم کیا گیا شہر کے اندر, حیدرآباد کی سیاست اور جگہباد اور دادو لڑکن کے ساتھ فرق ہے. صحیح. اور ہم چاہتے ہیں ابھی جام خان شروع صاحب جو ہے جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں, اور انہوں نے حیدرآباد سے جو پہلے بھی ہم نے ایک سیٹ عبدالجبار خان کی سیٹوں ہم نے جیتی تھی, تو محترم جام خان شروع صاحب جو اپنے الحمدللہ تک کے اندر جو انہوں نے کام کر رہے ہیں, ان سے پہلے زاہد ڈوڈی صاحب بھی تھے, انہوں نے کام کرا سے امیر شاہ جامور صاحب تھے, ابھی سے طارق علی شاہ جامور ایم این اے ہیں, تو جام خان صاحب شروع صاحب جو ہیں بالکل الحمدللہ. دیکھیں آپ اس میں اس کی مثال یہ ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے حیدرآباد کی تاریخ کے اندر, ٹھیک ہے, اور نوجوان میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ٹاؤن بھی جیتے ہیں, یوسیاں جیتی, تو اسی طریقے سے ابھی جو ہمارے شہر کے اندر جو امیدوار ہیں, تو ہماری کوشش ہے, جام صاحب کو شروع صاحب کی کوشش ہے کہ وہ سیٹیں بھی جیتے, اور پھر لوگوں کے اندر ہے وہ چاہتے ہیں ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کہ ہم حیدرآباد شہر سے اور بھی سیٹیں جیتیں گے, کیونکہ لوگ ابھی سمجھ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ واحد ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آپ کے حقوق کے لیے نوجوانوں کی بات کرتی ہے, بزرگوں کی, خواتین کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد کے اندر جو ہے جیسے جام خان شروع صاحب جو اپنے جو محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, بڑی دن رات محنت کر رہے ہیں, ہم بھی رات کو ورک کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہاں سے ہم سیٹیں اور جیتیں. اچھا, یہ تو سیٹوں جیتنے والی محنت ہوگی, یہ کام کے حساب سے حیدرآباد میں وہ مزہ نہیں ہے جو ایک میئر کو کام کرنا چاہیے, تو وہ کام نظر نہیں آ رہا, اس کی اصل کیا وجوہات ہے؟ صحیح دیکھیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ 35 سال سے دور حکومت میں متحدہ قومی رہی, ایم کیو رہی, یہ میئر ان کے تھے, اور ایم کیو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہی ہے. مشرف کے 11 سال دور دیکھ لو, نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر ہر کسی کا حصہ رہی ہے. تو ترقیاتی کام یا 50 سال سے 40 سال سے جو ان لوگوں کے حوالے تھا, لازمی ایک بگڑا ہوا چیز, جو بگڑی ہوئی جو چیز ہے وہ ہمارے کو ملی ہے. تو ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے, تو میئر صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کو جو ضمور عالم میں جو ایک عوام کا شہر تھا, محبت کرنے والوں کا شہر تھا, ان کو تباہ کیا گیا, وہ متحدہ قومی والوں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان میئر ہوا ہے, اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر کریں گے. پھر جو سیٹیں ہم انشاءاللہ جب جیتیں گے تو حیدرآباد شہر کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اچھا, آنے والے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ ابھی جس ٹائم اس وقت پہ جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جلسہ کر رہے ہیں,
रहे हैं صحیح اور وہ وہاں پہ جو ایک ورک بلاول صاحب ہی کر رہے ہیں نا چیئرمین صاحب. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سندھ کی گورنمنٹ ہماری بنے گی, پاکستان کی مرکز کی گورنمنٹ بنے گی, اس پہ ہماری محنت چل رہی ہے. تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اوپر مرکز میں بھی ہماری حکومت آئے گی, کیونکہ ابھی کوئی قیادت نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو دیکھ سکے وہ اس کی خواہش ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ کس میں کتنا دم ہے. نواز شریف صاحب جو پہلے بھاگ گئے تھے, باہر ملک چلے گئے, تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے, اور لوگوں کی پاکستان کی نظریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر ہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں ابھی اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ حالتیں ایسی ہیں, نوجوان لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار بیٹھے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو اٹھا کے آگے چلیں, اور بلاول صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہو. اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے اندر چینج ہوئے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیتے. اچھا سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب جیتنے کے بعد وہ محترمہ والا لکش پورا کر پائے گا, عوام کی خدمتوں پر پورا اترے گا؟ نہیں انشاءاللہ بالکل. بلاول بھٹو صاحب میں بالکل وہ اس میں ایک نوجوان قیادت ہے, اس نے بھی ماں کے نقش قدم پہ وہ چل رہے ہیں, اور میں اللہ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ وہ اس پاکستان کو جو حالات ہیں بحران اس سے نکال کر کامیاب وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی کوئی ایسی باتیں جو آپ کو آج تک یاد ہو؟ بے نظیر صاحبہ کی تو باتیں تو مطلب کہ بہت سی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو جدوجہد ہے, ان کی جو اسٹرگل ہے, اور محترمہ کی جو شخصیت جو ایک بہادر ترین عورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک ہماری ماں بھی تھی, بہن بھی تھی, لیڈر بھی تھی. اور محترمہ کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسی جس کا پارٹی سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, ایسی کوئی آنکھ نہیں تھی جس کی آنکھ نم نہ ہو اور روئی نہ ہو. اور محترمہ ایک ایک ورکر کو پہچانتی تھی, جانتی تھی. اگر ہم کال بھی کرتے تھے, دبئی میں ہوتی تھی یا یو کے میں, تو ای میل کا دور تھا. اچھا لاسٹ ٹائم جس محترمہ نے آپ کو بلایا تھا دبئی, تو وہ یادگار باتیں وہ یاد کر؟ نہیں محترمہ, میں نے آپ کو کیا کہ محترمہ پی ایس ایف کو مضبوط کرنا چاہتی تھی, تنظیم کے حوالے سے اس کو مضبوط کرنا چاہتی تھی. میری یو کے کے اندر میں وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی 2007 میں. اچھا یو کے کے اندر, دبئی کے اندر نہیں, یو کے اندر میں جو 2008 میں مجھے ٹکٹ ملی تھی. میں ایم پی کی الیکشن لڑا تھا حیدرآباد سے, تو 2007 کے اندر محترمہ ادھر ہم گئے تھے. پھر وہاں پہ محترمہ اس میں پکے قلعے کا اس میلہ کا تھا. پھر محترمہ بولا کہ اس سیٹ پہ کون کھڑے ہو رہے ہیں. پھر میں وہاں پہ بیٹھا تھا, پارٹی کی ساری قیادت بیٹھی تھی, تو اس میں بولا کہ پکا قلعہ بھی اس میں ہے, شاہی بازار, ان کو پتا تھا پکے قلعے کی. میں نے اس محترمہ میں لڑنا ہوں, بولا یہاں سے تو کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ ایم کیو کا جو ماحول تھا, آپ بڑا ماحول تھا, کیا حالات تھے وہاں پہ. ایم کیو جو میں بولتا ہوں کہ ایک پارٹی نہیں تھی, ایک مطلب کہ ایک مافیا تھی. اور وہ بولتے تھے کہ بھئی ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ بھئی بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ, اور پھر جو ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا تھا پھر ان کے گھروں پہ چنے بھیجیے جاتے تھے, پھر ان کی کفن بھیجتے تھے. تو وہ تو مطلب کہ اس دور کے اندر وہ تو ایم کیو کے سامنے کوئی بھی اردو بولنے والے جو ہمارے بھائی تھے, وہ ان کی وہ ڈرے اور خوف سے تھے. تو پھر محترمہ کو میں نے بولا محترمہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں یہاں سے کھڑا ہو رہا ہوں. پھر الحمدللہ پھر اس الیکشن کے اندر میں 2008 میں نے تقریباً 19,000 میں نے اٹھائے, ہر پولنگ پہ ایجنٹ بٹھائے. تو میں سمجھتا ہوں محترمہ نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور الحمدللہ جو ہے محترمہ کو ایک مطلب کہ اس جیسا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا. جو ہے سیاست میں آپ کا کوئی ایسا خواب جو رہ گیا ہو؟ دیکھو خواب مطلب کہ سیاست میں تو کوئی نہیں ہے. مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہیں پارٹی سے وفادار رہیں. ہمارے پہ کبھی کوئی ایسا کوئی نشان نہ پڑے کہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے یا ہو گیا, ایسا کبھی ہمارے ذہن اور سوچ میں نہیں ہے. کچھ ملے نہ ملے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا خاندان, ہمارا جو پوری فیملی, بھٹو فیملی کے ساتھ میں نے جوانی پوری زندگی دے دی. ابھی ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں پارٹی آگے بڑھے. پارٹی ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم ہو, اور پارٹی کے ان ورکروں کو نہ بھولے, پارٹی کے ان شہیدوں کو نہ بھولے, پارٹی کے ان جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں جو گمنام طریقے سے بیٹھے ہیں یا جو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے میری اپیل ہے کہ آپ ان ورکروں کو ضرور یاد کریں جنہوں نے پارٹی کے لیے پھانسی کے پھندے چوبے, جلیں کاٹی, کوڑے کھائے, تکلیفوں میں رہے ہیں, یا کہ ایسے سے ان کی خاص طور پہ ان شہیدوں کی مزاریں بننی چاہیے. پارٹی کو ان کی فیملی کو دیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ
چیئرمین صاحب اس چیز کو نوٹس لیں گے. تھینک یو سر, بنڈل آف تھینکس, آپ نے ٹائم دیا کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے. اب باتیں کرنے سے تو بہت ساری باتیں آپ کے لطف انداز ہو رہے تھے, لیکن کیا کریں ٹائم پروگرام کا پورا ہونے جا رہا ہے. لاسٹ میں آنے والی الیکشن کے حساب سے آپ اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ووٹرز کو آپ کی طرف سے میسیج کیا آنے والے وقت کے لیے میسیج اس میں یہ ہے کہ مطلب کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کے آپ ووٹ کریں, اور آپ کے پاس گاڑی ہو نہ ہو, آپ کے ٹکٹ ہولڈر جو آپ کے ہمارے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ پارٹی شہیدوں کی, وہ مجاہدوں کی پارٹی ہے. انہوں نے جو پاکستان کے لیے, آپ کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں نوجوانوں سے, یوتھ کو اور میں بزرگوں کو کہوں گا, میری مائیں بہنوں کو, کہ شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی یہ ترنگا ہے, اس کو مت چھوڑیں اور اس کو ووٹ کر کے محترم بلاول بھٹو زرداری کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. تھینک یو سر. ناظرین, آج آپ خوش نصیبی, آج جو پرسنالٹی تھی وہ ایک ایور گرین پرسنالٹی تھی جس کا میسیج یہی تھا پارٹی کے لوگوں کے لیے, ان شہیدوں کے لیے جن نے پارٹی کے لیے خدمت کی ہے, پارٹی کے لیے اپنی جان نثار کر دی ہے, تو ان کو نہ بھولنا چاہیے. یہ میسیج ڈیلیورڈ ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کی طرف سے تھا, آج کی پرسنالٹی کی طرف سے. لیکن کیا کریں ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے, ہم اس وقت سے آگے نہیں نکل سکتے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.